अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनुमान वेलकम करता हूँ रैंडवी की वीडियो में। गाइस ये जो वीडियो मिर्जा अली की है ये बरेलवी फिरके के ऊपर है, पीरी मुरीदी। अब एक पीर साहब, एक वीडियो वायरल हुई है कुछ दिन पहले कि एक पीर साहब है वो अपने मुरीद के घर जाते हैं और वहां से उनका एक जानवर बिना बताए लेके जाते हैं, बिना इजाजत के। अब वो मुरीद कहता है कि यार पीर साहब प्लीज मेरा ये जानवर ना लेके जाएं आप, मैं गरीब हूँ, ये क्यों कर रहे हो आपसे। तो पीर साहब फरमा रहे हैं कि जी मैं जलाली हूँ, मैं जलाल में उस टाइम, तुम्हें नहीं पता, मुझे ले जाना तो जानवर, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, ये तो वो। अब मिर्जा अली कह रहे हैं कि यार ये देखो कैसी पीरी मुरीदी है कि मुरीद पे जुल्म किया जा रहा है और पीर खुलेआम जुल्म कर रहा है, बाकायदा वीडियो बन रही है। तो फिर बरेलवी कहते हैं कि यार हमारे पीर है, हमारे मुरीद। तो फिर मिर्जा अली कहते हैं कि अब बरेलवी उलमा इस वीडियो को देख के कहेंगे कि ये तो जाली पीर है, ये तो पीर ही नहीं है, शक्ल से भी नजर आ रहा है, ना कोई दाढ़ी है, ना कोई सुन्नत रसूल है, ये सब फेक है, पीर नहीं है। लेकिन अगर ये पीर नहीं है तो जेन्युइन पीर कौन है? बरेलवी के अंदर कौन दावा करता है कि हाँ मैं आज भी अल्लाह का वली हूँ, मैं पीर हूँ, बकौल मिर्जा अली के। क्योंकि मिर्जा अली तो कहते हैं मतलब कोई पीर वली मतलब वो नहीं इतना मानते इन चीज़ों को कि भाई वो सब गलत हैं, सही भी हैं लेकिन ज़्यादातर गलत हैं। हाँ ज़्यादातर गलत होते हैं लेकिन हर कोई गलत नहीं होता। लेकिन ये जो वीडियो में दिखाया गया ये तो सर से नज़र आ रहा है ज्यादती हुई जा रही है। अब हकीकत देखनी है क्या वो वीडियो वाकई में किसी पीरी मुरीदी की है या खाली एक्टिंग की गई है और लोगों में जो मैसेज दिखाया जा रहा है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, जो मिर्जा अली बात कर रहे हैं, जो आप लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ वो बातें करवाने के लिए वो वीडियो बनाई गई है। देखते मिर्जा अली क्या बात कर रहे हैं, फिर जो सही है गलत है, जो भी आपकी फिर वीडियो देखने के बाद जाती राय होगी हमें कमेंट से जरूर करें। तो चलें वीडियो की तरफ। पीर जी मेरे मेरी गां ले चल बच्चे नहीं नप देखो ना जी, मेहनत वाली गल है। चल अली। पीर जी ना करो, मेरा यकीन करो मैं शामी गां चोनी है जी। ओ बच्चे पीर जी यही ना करो, पीर जी यही ना करो। मैं देखो गां बच्चे गांव में तेरी छोड़ चले चोलो, गांव में ना ले बेटा ले चलिया गांव चोलो। मैं हूं शामी चोनी, छोटे छोटे बच्चे नहीं यार बच्चे तेरे हक में बच्चे ना मारिया, मैं बच्चा खाड़ रहा गां ना खाड़ा, गां तुम्हारे कोल है, मैं जलाल विच हां, मैं जलाली आख दे आज तोड़ी मेरा किसी हाथ नहीं नपया, तू कौन है? ये पीर जी गां भी ले जाओ ना। नहीं बच्चे असा बच्चे हाथ नहीं लेना, मेरा बच्चा फाड़े पै जाती ना पई तो मेरे को आ जावे बच्चा दे समय गां फाड़े पै जाती। शाबाश बच्चे शाबाश शाबाश, चल बच्चे। पीर जी मेहरबानी करो, मैं आना यकीन करो आज थोड़ी तारीख दसती है मेरे हथ किसे नहीं लिया, तू पहला बंदा जिस लेने अज अल्लाह की रहमत जे तेरे घर होई है ते किले मैं लगे रहने ने, एक किले लगे रहने ने, एक किले लगे रहने ने। ले जाओ जी गां भी ले जाओ पीर जी, ले जाओ गां भी ले जाओ, बच्चे किले लगे रहने ने। चल छोरा चल खलीफे, ठीक है जी। अल्लाह दे वाले अल्लाह दे वाले अल्लाह सोने दे वाले बच्चे। अंदाजा करें इन लोगों का, यानी ज़हन की पस्ती का लेवल, हालत देखें इनकी। अच्छा अब ये जब हम बातें करेंगे ना तो वो कहेंगे नहीं 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 ये तो जाली पीर है। असली केड़े ने? असली भी चंदे खा रहे हैं, इस्तेसाल कर रहे हैं गरीबों का, कोई मेहनत मजदूरी नहीं करते, लोगों के चंदों के ऊपर पलते हैं। कौन से असली हैं? अल्लाह से डर जाए। ये एक पूरा कारोबार है जो चल रहा है। अपने वलदैन को कैसे कायल करें? जो पीरी मुरीदी को मानते हैं वो शिरक है। अगर आपकी वीडियोस दिखाते हैं तो कहते हैं कि ये बंदा गुमराह। तो मेरी वीडियो दिखाने को आपको कहा किसने भाई? मेरी वीडियोस ना दिखाएं, आप खुद समझाएं उनको, उन्हें बताएं कि पीरी मुरीदी का जो मामला है वो खलीफा वक्त के साथ होता है या वक्त के पैगंबर के साथ होता है। ये तो सारा फ्रॉड है जो लेके चल रहे हैं। और उनको पीरों की वीडियोस दिखाएं जो अपनी मुरीदनियां कैच करते हैं, हाँ, वो वीडियोस दिखाएं। आप उनको उन पीरों की वीडियोस दिखाएं जो निगाहें मार के अपने मुरीदों को जला के राख कर देते हैं, आप उनको यह बताएं। आप उनको पीरों की वीडियोस दिखाएं कि गौसे पाक के साथ पूरी जिंदगी एक बंदा धोबी रहा लेकिन गौसे पाक उसे यह नहीं बता सका कि कब्र में 3 सवालों के जवाब क्या है। ये गौसे पाक की नालायकी है। ये तो कह रहे हैं ना धोबी जो है वो धोबी नहीं, गौसे पाक भी क्या भाई? जिस गौसे पाक ने अपने धोबी को यह नहीं बताया कि अल्लाह रसूल आखिरत क्या है तो वो गौसे पाक तो क्या वो धोबी था, इतना अरसा साथ रहा भाई, इतना साथ तो इंसान ने कोई जानवर भी रखा हो उसे भी सिखा देता है। तो ये सिर्फ धोबी का मामला नहीं है, गौसे पाक भी गए इसमें, अगर ये वाकया दुरुस्त है तो उनको ये आप चीज बताएं। इंजीनियर साहब क्या पीरी फकीरी जरूरी है? क्या इसके बगैर गुजारा नहीं है? हाँ जाहिर है जिनकी रोटी रोजी से चल रही है उनका कैसे गुजारा चलेगा? बिल्कुल बहुत जरूरी है। जब तक ये रामसूर नहीं खाएंगे तो कैसे इनके मामला चलेंगे? सरकार मैंने नाम लिए बगैर फिर एक पर्सनल हो जाएगा,
حتیٰ کہ عزت کا نوٹس ہی نہ آ جائے عدالت کی طرف سے. میں نے ایسے پیر دیکھے ہیں جن کو نماز بھی صحیح نہیں پڑھنی آتی. اندر تو پتہ نہیں کیا وہ پڑھتے ہوں گے, جو ظاہر نماز ہے نا وہ بھی غلط پڑھتے ہیں. دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے نہیں, قوما نہیں صحیح کرتے. اس لیے نہیں کہ وہ بوڑھے ہوئے ہیں, مراد یہ کہ وہ نماز مغرب لاندے ہیں. اور گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جو 1 منٹ کے اندر ڈرائیو کے دوران سینکڑوں روپے کا فیول پھونک دیں, وہ بڑے والی گاڑیاں. موبائل تے چھتر ہوندے ہی نے وڈے والے ٹچ سکرین. اور حالت یہ ہے کہ غریب گاؤں کی عورتیں دعا کروانے کے لیے آتی ہیں. اب جاہل عورتیں بیچاری, استحصال ہو رہا ہے ان کا, خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ بیچاریاں دوپٹے سے یوں کھول کے نا 5 روپے کا سکہ, 10 روپے کا سکہ, کوئی زیادہ تڑ والی ہے تو 20 روپے کا نوٹ نکلے گا, لیکن وہ گرا کھول کے آپ انداز لگائیں, وہ جس نے اپنے دوپٹے کو گرا لگا کے وہ سنبھالا ہوا نا سکہ, تو اس کے نزدیک اس سکے کی کتنی اہمیت ہے. اسے نہیں پتا کہ اس سکے سے تیرے پیر کا 1 سیکنڈ کا فیول بھی پورا نہیں ہوتا. اور وہ پیر اتنا ڈھیٹ ہے کہ وہ لاکھوں کا چندہ تو لے رہا ہے, وہ 5 روپے کا سکہ بھی نہیں چھوڑ رہا. ہاں, آپ کے اس وقت پولیٹیکل جماعتوں میں جتنی مین پوسٹیں ہیں ان کے پر سارے پیر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک وہ ملتان کے پیر صاحب ہیں, نام لیے بغیر, ایکس ہمارے فورن منسٹر بھی رہے ہیں, اور آج ایک بہت بڑی پولیٹیکل جماعت کے وہ سرکردہ رکن ہیں. ان کی ویڈیو نہیں آپ نے دیکھی کس طرح وہ درباروں سے کھا رہے ہیں؟ تو یہ سارا فراڈ ہے. پیری مریدی کی شرعی حیثیت وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں. قرآن و حدیث میں جس پیری مریدی کا ذکر ہے نا, وہ حاکم وقت کی بیعت ہے, خلیفۃ المسلمین کی بیعت ہے. یہ پیری مریدی کی جو بیعتیں ہیں نا, یہ تو بہت بعد میں شروع ہوئی ہیں, ان کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ آپ اسے کوئی ایک عمل کہہ سکتے ہیں, جسے انتظامی معاملہ, جس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیعت لیتے تھے, پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے نامزد کیا, خود بھی اس کی بیعت کی, اور ایک انتظامی جیسے ووٹنگ سسٹم یا کسی جماعت کی رکنیت کے طور پہ. شرعی طور پہ تو بیعت وہی ہے جو خلیفہ وقت کی بیعت ہو, جو خلفائے راشدین کی ہوتی تھی. باقی تو سارا ڈرامہ بازی چل رہی ہے زیادہ تر. اب سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 111. ایک تو ہماری 111 بریگیڈ ہے نا, یہ 111 دیکھیں, یہ اصل والی 111 ہے. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 111 کمال آیت ہے. یہ جو جتنا یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا نا پیری مریدی کا, کہتے ہیں جی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے, پیر ضرور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور جب ہم پوچھیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں وہ جی حضرت بایزید بستامی نے فرمایا. بھائی حضرت بایزید بستامی کا قرآن و سنت کے ساتھ کیا لینا دینا؟ دین تو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوا ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی پیر تھے صحابہ کرام کے, اور صحابہ کرام ان کے مریدین تھے. اچھا جی آگے چلیں, کہتے ہیں دیکھیں خلفائے راشدین بھی تو صحابہ کرام کے پیر تھے, حالانکہ اس بیعت کا پیری مریدی کی بیعت سے کوئی لینا دینا نہیں. نبی علیہ السلام نے جو بیعت لی صحابہ کرام سے, ایک تو ایمان کے لیے, پلس وہ اللہ تعالیٰ کے ریپریزنٹیٹو تھے آن دا فیس آف ارتھ, اور ان سے اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کی اصل وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے حکمران کی بھی. اچھا حکمران کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال کیا, فرق رکھا کہ ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, باقی جس کی بھی اطاعت ہے وہ اس دائرے کے اندر ہے. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اپنے حکمران کی بھی. لیکن ساتھ ہی فرما دیا اسی آیت میں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے اپنے حکمران کے ساتھ تو معاملہ تم نے پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حکمران سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, اور معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. اِن کُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہو پھر ہی تمہارا یہ ایٹیچیوڈ ہوگا, اور اسی میں تمہاری
خیریت ہونے والی ہے, اسی کا انجام بہتر ہونے والا ہے. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا. اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ حکمران وقت کی بھی بیعت ایبسولوٹ نہیں ہے, قرآن و سنت کے دائرے کے اندر ہے. پیری مریدی کی بیعت کا تو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. یہ تو پیرلل میں انہوں نے سسٹم کھڑا کیا. اور اگر آپ من و عن وہ احادیث جو بیعت خلافت سے متعلق ہے ان کو پیری مریدی کے اوپر اپلائی کریں گے اجتہاد کے طور پر, پھر سرکار بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا, بلکہ خطرے ناک نکلے گا, خطرناک سے بھی اگلا ورژن. کیونکہ اس میں تو واضح موجود ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو خلیفہ وقت کی بیعت کے بغیر مرا یا وقت کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. مسلم شریف میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو جو کوئی بھی بیعت کے لیے کھڑا ہو اسے قتل کر دو. اسی پہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر یہ قانون مان لیا جائے پھر تو دنیا کے سارے پیر قتل ہو جائیں گے, کوئی ایک پیر آپ کو باقی رکھنا پڑے گا. تو آپ فیصلہ کریں پھر کہ کیا کرنا ہے آپ نے. اگر آپ پیری مریدی کے لیے وہ والی احادیث کا سہارا لیتے ہیں تو منوان اس کو اپلائی کریں گے نا, تو وہ تو اپلائی نہیں کر سکتے. یہاں تو ایک گدی کے اوپر 4 بیٹے ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں گدی سنبھالنے کے لیے. اور باقی جو پیرلل میں اتنی گدیاں چل رہی ہوتی ہیں جو کبائی کے اڈے ہوتے ہیں ان کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں. اس کے لیے قرآن سے دلیل پیش کرنا, جی قرآن میں بھی بیعت کا ذکر ہے, احادیث میں بھی بیعت کا ذکر ہے, کتنا بڑا ظلم ہے. قرآن و سنت میں تو لینا دینا ہے نہیں اس بیعت کا. اور وہ بھی جو بیعت تھی خلفائے راشدین کی وہ بھی کامل الایمان مومنین ہونے کے باوجود, اور ان کے پیچھے اللہ کے نبی بھی کھڑے تھے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین, تم پر میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. اس کے باوجود ادھر بھی لوگ اختلاف کرتے تھے اور وہ اپنا ڈیسیژن واپس لیتے تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عمر کے دور خلافت میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسان بن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو. تو حضرت عمر کھڑے ہوئے, صرف ان کو دیکھا. انہوں نے دیکھنے کے انداز سے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ تو ابھی اس سے پہلے کہ کچھ کہیں. حضرت حسان جو کہ شاعر تھے, بڑی نرم طبیعت, ابھی تو آپ کو اگر ہم بتائیں کہ جنگوں میں بھی یہ کبھی بھی تلوار لے کے سامنے نہیں آتے تھے, شاعروں کے مزاج میں ہی نہیں ہوتا کہ وہ لڑائی کر سکیں. بڑے رقیق القلب لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی جانور کے اوپر بھی چھری نہیں پھیر سکتے. لیکن یہاں دیکھیں دلیری اتنی, اور کہا ہے عمر اس طرح نہ دیکھ میری طرف, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سناتا تھا. حضرت عمر نے بھی کچھ بولا بھی نہیں ہے اور یہ بندہ اتنا دلیر ہو گیا شاعر ہونے کے باوجود کہ اس نے دیکھا بھی کیوں. یہ دلیری کس نے دی تھی ان کو؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے. یہ جرت کس نے دی تھی؟ آگے سے حضرت عمر نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ بھی نہیں کہا کہ میں دے پہ تکدا سا نہ. ہو سکتا تھا نا بندہ دیکھے امیر المومنین کی سرعام اس طریقے سے ایک بندہ للکارا ہے, اس طرح دیکھ میرے ال سرکار یہ کون سنتا ہے. آج کوئی ایک محلے کا کونسلر یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جس کے سامنے پرشین امپائر ڈھیر ہو چکی, رومن امپائر اسے جزیہ دے رہی ہے, اور وہ حضرت عمر تو اپنے آخری خطبات میں کہتے تھے کہ یا اللہ عرش پہ تو ہے اور دنیا میں میں ہوں. یہ اسلام کی برکت ہے کہ اس وقت دنیا میں مجھ سے طاقتور انسان کوئی نہیں ہے, اور حقیقت بات ہے یہ حضرت عمر کو ہی اللہ نے سٹیٹس دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یا اللہ آسمانوں پہ تو اور دنیا پہ تو نے مجھے یہ سٹیٹس دیا ہے کہ اس وقت کوئی بھی مجھ سے زیادہ طاقتور انسان نہیں ہے. لیکن میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں کہ میں بھیڑ بکریاں چرایا کرتا تھا اور میرا چچا مجھے ڈانٹا کرتا تھا کہ تو اونٹوں کی اور بھیڑ بکریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, تو مستقبل میں کیا کرے گا. آج اسلام کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنی بڑی حکومت دی ہے. ٹھیک ہے, اس لیول کے اوپر ایک بندہ ہے اور وہ پھر مزاج کا بھی سخت ہے. اور آگے سے حدیث بھی نہیں سنائی, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین. ہو سکتا ہے کہ ادھر بریلوی دیوبندی بیٹھا ہوتا حدیث بھی سنا دیتا کہ حضرت سنا حدیث انہوں بدتمیزی کر رہے تھوڑے نال, ایک گستاخی کر رہے. یہ بھی نہیں ہوا. جب انہوں نے یہ جملہ سنا, کیونکہ بات آئی تھی اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں, تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث پر گواہ لے کر آؤ. انہوں نے کہا یہ حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نہ صرف نعتیہ اشعار سنتے تھے
بلکہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے، جس طرح تو نے مدد فرمائی عیسیٰ ابن مریم کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ تو حضرت عمر وہاں سے چلے گئے۔ اس ایک واقعے سے کتنے رزلٹ نکلے؟ نمبر 1، خلیفہ راشد بھی ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کرے آپ نے ایکسیپٹ نہیں کرنی۔ نمبر 2، اعلانیہ اس سے اختلاف کرنا ہے۔ نمبر 3، خلیفہ راشد کا بھی کتنا جگرا ہوتا تھا کہ وہ حدیث سن کے سرنڈر کرتا تھا۔ نمبر 4، حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق مانتے تھے، جبھی ان کی گواہی قبول کی، لہذا روافظ کا یہ کہنا کہ وہ حضرت ابو ہریرہ کو جھوٹا سمجھتے تھے یہ بالکل غلط ہے۔ اس پہ الگ سے میری ایک تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے۔ اور نمبر 5، اگر حضرت عمر کو یہ پتا نہیں تھا کہ مسجد نبوی میں محفل نعت ہوتی تھی اور نبی علیہ السلام سنتے تھے، حالانکہ وہ اتنے بڑے جید صحابی ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، ان کو بھی یہ حدیث نہیں پتا تھی، تو سرکار اگر آپ کے کسی امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی ہے تو اس میں اس امام کا مرتبہ کو گر نہیں گیا۔ اور یہ انجینئر صاحب نے دسیا ساڑھے بزرگوں نے نہیں سی پتا، ساڑھے اماموں نے نہیں سی پتا، اور تواڈے بزرگ تے شاہی کوئی نہیں، سیدنا عمر جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے امام تے شاہی کوئی نہیں۔ اگر حضرت عمر سے یہ حدیث چھپی ہوئی تھی کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھے جا سکتے ہیں، تو ان کے بعد کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ان سے بڑا عالم ہوں؟ تو کسی سے کوئی چیز اوور لک بھی ہو سکتی ہے۔ کتنے رزلٹ نکلے؟ یہ اس بیعت کا سٹیٹس تھا۔ یہاں یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان کے مریدین ان سے اختلاف کر سکتے؟ کر کے بتائیں، کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو سنائیں گے ممبر سے کہ حضرت عمر سے بھرے مجمع میں کسی نے پوچھ لیا تھا کہ مال غنیمت میں ایک چادر ملی تھی سب کو اور آپ کا قد لمبا ہے، آپ نے کیسے اپنا لباس سلوا لیا؟ ہم اس وقت تک آپ کا خطاب نہیں سنیں گے جب تک کہ آپ کلیریفیکیشن نہ دیں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا بیٹا بتائے گا، تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی تو انہوں نے اپنا لباس سلوا لیا۔ یہ جب کوئی واقعہ سنا رہا ہو نا تو اسے آپ نے ممبر سے نہیں نیچے اترنے دینا، اسے کہنا ہے کہ حضرت میں بھی سیدنا عمر کے اس ساتھی کی سلمان فارسی کی سنت پہ عمل کرنے لگا ہوں، تو آپ بھی ذرا حضرت عمر کی سنت پہ عمل کر کے نا کلیریفیکیشن دیں کہ 4 سال پہلے آپ اسلام آباد کی اس مسجد میں چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ایک مٹکا رکھا ہوا تھا اور 2-3 7 لوٹے رکھے ہوئے تھے، پھر یہ بعد میں جب سیکٹر ڈیولپ ہوا یہاں پہ ایک مسجد بن گئی اور آپ کی تنخواہ 10,000 مقرر ہوئی تھی، آج آپ نے گاڑی اور ڈرائیور بھی رکھے ہوئے ہیں اور ایک شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں، حالانکہ آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا اتنا فضل آپ پہ کہاں سے ہوا ہے ذرا بتائیں؟ یہ نہ اسے کہیں کہ آپ نے چندے میں سے چوری کیا ہوگا، یہ خود وہ انشاءاللہ خود رزلٹ نکالے گا اور اس سے پہلے اپنے مریدین کے ذریعے آپ کے اوپر جھپٹ پڑے گا کہ منہ چور سمجھتے ہو۔ کلیریفیکیشن نہیں آپ کو کبھی دے گا۔ اور پیروں کو تو چھوڑ دیں، ان کا تو سٹیٹس ہی بہت بلند ہے، یہ تو میں مولویوں کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں، پیروں نے تو مولوی ہائر کیے ہوتے ہیں اپنی منقبتیں پڑھنے کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ کبھی عرس ہوتے ہیں نا درباروں کے اوپر، پیر صرف خاموشی سے آ کے بیٹھتا ہے روب قائم کرنے کے لیے، اینڈ پہ نا ایسے کر کے دعا کرواتا ہے تاکہ روب رہے کہ پتہ نہیں کتنا عالم فاضل ہے، حالانکہ میں تمہیں یقین نہ کہنا نماز بھی نہیں سنا سکتے صحیح طریقے نہ۔ یہ ان کی حالت ہے، ترجمہ تو چھاڑ دو لیکن روب رکھا ہوا ہے، تقریر نہیں یہ کر سکتے، نہ یہ آئے صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی حدیث سنا سکتے ہیں۔ مولوی انہوں نے بھرتی کیے ہوتے ہیں، وہ آ کے پہلے ان کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی جھوٹے واقعات مرے ہوئے کے جو قبر میں پڑا ہے اس کے سناتے ہیں، الٹیمیٹلی وہ بھی اپنا حصہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل پیروں کا پورا سسٹم ہوتا ہے۔ یہی تو دیکھیں پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمہ اللہ، ان کا یہی تو جھگڑا تھا وہ اپنے پیرلن میں جو دوسری گدیاں چل رہی تھیں کہ یار مولویوں سے کیوں تقریریں کراتے ہو، خود کرو۔ اب پیر نصیر الدین صاحب تو عالم دین تھے، وہ تو تقریر کر لیتے تھے، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جو دوسرے میرے جو پیرلل میں چل رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ یہ 2 بھائی تھے نا، بابو جی سرکار دے 2 بیٹے سن جی، وڈے لالا جی تے چھوٹے لالا جی۔ تو وڈے لالا جی کی گدی پہ تو یہ بیٹھ گئے پیر نصیر الدین صاحب، اور چھوٹے لالا جی خود زندہ تھے، وہ ان کے سسر بھی تھے اور بول چال بھی بند تھی، کیونکہ پیر نصیر الدین صاحب جو ہے نا وہ پیری مریدی میں یہ جو پورا سسٹم ہے اس کی خرابیاں ہائی لائٹ کرتے تھے، کتابی شکل میں بھی تقریروں میں بھی۔
अल्टीमेटली वो गोल्डा शरीफ इनको जुमा भी नहीं देते थे, कभी एक बार को मौका आया तो इनको एक आध जुमे की तकरीर दी जाती थी और वो उसमें भी फिर तिया पांचा करके रख देते थे। खैर उन्होंने फिर अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई और वो सारा सिलसिला उन्होंने चलाया। अल्लाह ताला उनकी गलतियों से दरगुजर फरमाए। जो उन्होंने तौहीद की आवाज बुलंद की तो उस पर अल्लाह ताला उन्हें अजर दे। तो वो तो मेरी एक वीडियो आप देखें, तौहीद से मुतालिक 10 धोखे, उसके शुरू में मैंने उनके वीडियो क्लिप्स डाले हैं, उनकी तस्वीर भी थंबनेल पे लगी हुई है। वो कितनी दिलेरी के साथ तौहीद बयान किया करते थे। वो कहते मां पी ना, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। और वो भी इसे कहते थे कि जिदे कोई है ना कि जोर दिखा सकते आए दिखाए, मैं मान लांगा। यानी यही बात है मैं करता हूं। कहते देखे जी बुजुर्गों का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं इनको कहता हूं ना कि जी वो तख्ते बिल्किस आ गया था, बिल्कुल आ गया था, आप जरा व्हाइट हाउस को लाके मार्गला हिल्स पे रखे, मैं आपको मान लूंगा। हाँ? आप रखे भी ना और हमसे ये कहें कि हम आपके बाबों की झूठी करामात माने इस बुनियाद पे कि कुरान में एक वाकया रिपोर्ट हुआ है। जो रिपोर्ट हो गया वो तो ठीक है, वो तो ईसा इब्ने मरियम भी बगैर बाप के पैदा हुए हैं। आप अगर ये क्लेम करें कि मेरे ये जो बुजुर्ग यहां पे दफन है ये भी बगैर बाप के पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब आपको पता क्या है पाकिस्तान के मुआशरे में? इसका तो कोई और ही मतलब निकलेगा। कोई भी आपकी करामत मानने के लिए तैयार नहीं होगा। अच्छा ए करामत क्यों नहीं कोई बुजुर्ग दिखा सक रहा हूं तक? दिखाओ ना। तो सब झूठ इन्होंने मशहूर किया हुआ है और प्ली लेते हैं ये कुरान पाक की आयात से कि जी कुरान में भी बैत का जिक्र है। भाई कुरान में नबी इस्लाम का बैत लेना है सहाबा कराम से, वो ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड है और खुलफाए राशिदीन का अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के अंदर है और उसमें उसकी बाउंड्रीज हैं। इख्तिलाफ राय हो सकता है। एब्सोल्युटली बैत अल्लाह की है। नबी इस्लाम भी अल्लाह के लिए बैत देते थे। इसीलिए सूरह अल-फत में कहा गया नबी ये जो दरख्त के नीचे आप बैत ले रहे हैं इनके हाथों पे अल्लाह का हाथ है। अंदाजा करें, अल्लाह ने नबी इस्लाम के मुबारक हाथ को अपना हाथ करार दिया क्योंकि नबी इस्लाम रिप्रेजेंटेटिव है अल्लाह के। तो सहाबा कराम की अब बैत का जिक्र इस आयत में हो रहा है। जो लोग आपसे कहते हैं नहीं बैत जरूरी है, हम कहते हैं बहुत जरूरी है, बैत फर्ज है अल्लाह की। हाँ, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये वो सूरह अत-तौबा सूरत नंबर 9 और आयत नंबर 111 है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ताला ने खरीद ली है मोमिनीन की जानें और माल जन्नत के बदले में। यानी बदले में मैं जन्नत दूंगा। हां, अपनी जान भी मुझे बेच दो, अपना माल भी मुझे बेच दो। किसके बस? जन्नत के बस। पहले तो होता ही बार्टर सिस्टम था ना। दूध दे के आप गंदुम लेते थे, जिनके पास गंदुम होती थी वो गंदुम दे के दूध ले लेते थे, यानी अशिया के बदले अशिया। ये करेंसी वाला सिस्टम तो बाद में शुरू हुआ। उस जमाने में भी था, दिनार दिरहम भी थे, लेकिन बार्टर सिस्टम भी था। तो ये समझ ले अल्लाह ताला का डिवाइन बार्टर सिस्टम है कि अपनी जाने और माल मुझे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें हमेशा की जन्नत दूंगा। और वो जन्नत ऐसी कि जिसमें ना मौत आएगी, ना बुढ़ापा आएगा, ना परेशानी आएगी, और सबसे बढ़कर वो जन्नत की नेमतें अबदी हैं और हर वो नेमत है जो आप ख्वाहिश करेंगे। इसी पे तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने कितना करम फरमाया है अपनी मखलूक के ऊपर कि 60-70 साल की जिंदगी मुझे दे दो, इसके बदले मैं जन्नत की हमेशा की जिंदगी दूंगा और जो तुम ख्वाहिश करोगे वो तुम्हें मिलेगा। हालांकि ये क्वालिटी अल्लाह की है कुन फयकून, और ये क्वालिटी अल्लाह की है कि उसे मौत नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ताला खालिक और मखलूक के फर्ज के साथ जन्नत में हमें ये क्वालिटीज देगा। ये वो चीज है जो आपके दिल में अल्लाह से मोहब्बत का जज्बा पैदा करती है। वरना आप जितने और कॉन्सेप्ट रखें, अल्टीमेटली अल्लाह के साथ आपका डर का रिश्ता तो डेवलप होता है, मोहब्बत का नहीं होता। कि मुझे मेरी मर्जी के बगैर पैदा करके इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दिया और फिर इतना सख्त हिसाब रखा और अल्टीमेटली जन्नत या जहन्नम का फैसला होने वाला है, इतनी बड़ी तकलीफ में मुझे क्यों डाल दिया। तो ऐसे खुदा से आप डर तो सकते हैं, मोहब्बत नहीं कर सकते। ये तो तलवार उसने लटका दी ना आपके ऊपर कि कर रहे हैं मजबूरन। मोहब्बत का जज्बा उस वक्त पैदा होता है कि जब आप ये कॉन्सेप्ट रखें कि अकेला अल्लाह हमेशा से था, जिसे मौत नहीं आनी थी, उसने आपको भी
اپنے ساتھ شامل کر لیا خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی دے کر، جس میں آپ کو بھی موت نہیں آئے گی اور آپ بھی جو خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا، آپ کی اپنی جنت ہوگی۔ اور بخاری مسلم میں آیا کہ جو سب سے آخر میں جہنم کا ہزاروں لاکھوں سال کا عذاب بھگت کے نکالا جائے گا نا، اسے بھی پلینٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ آپ تو 10 مرلے کے پلاٹ کو ترستے ہیں نا، سب سے آخری جو جنتی ہے نا، اور یہ آخری وہ ہے جس نے جہنم کا عذاب بھگت لیا لاکھوں سال کا، یہ آخری وہ نہیں ہے جو بغیر حساب و کتاب کے چلا جائے گا، اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کو کیا کچھ ملے گا، وہ تو ایلیٹ درجے کا مسلمان ہوگا نا۔ یہ وہ ہے جو اپنا عذاب بھگت کے جائے گا، اس کو بھی پلینٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت جس کو فنا نہیں ہے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے میدان محشر میں قتل کر دیا جائے گا۔ جنتی خوش ہوں گے کہ آج کے بعد ہمیں موت نہیں آئے گی، اور جہنمی غمناک ہو جائیں گے کہ ہمیں بھی موت نہیں آئے گی، جو قرآن میں سورہ الفرقان میں آیا آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ موت مانگیں گے وہ کہ اس تکلیف سے جان چھوٹ جائے، لیکن جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ یہ بیع میں نے کی ہے، بیع، با یا عین، تجارت، اسی سے یہ بیعت لفظ ہے، اپنے آپ کو بیچنا۔ انسان کے آگے کیسے اپنے آپ کو بیچ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی جو ہماری بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے، خلفائے راشدین کے ساتھ بھی جو بیعت ہے وہ اللہ کی بیعت ہے، اور وہ بھی پیری مریدی والی نہیں، حکومت وقت کے اعتبار سے خلیفہ کو مانا۔ دین کے معاملات میں تو آپ نے وہ بات ماننی ہے جو اس شخصیت کے اوپر نازل ہوئی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، اور ظاہر سب سے بڑا کام آپ جو اللہ کے لیے کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان جنگ میں آ جائیں، سب سے قیمتی چیز تو جان ہے۔ فیقتلون ویقتلون، بس وہ اللہ کے حکم سے قتل بھی کرتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو، اور خود بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ تو نہیں ہونا کہ آپ نے زندہ بچنا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ انسانیت کا قتل ہو رہا ہے لیکن اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے فخریہ بیان فرما رہا ہے۔ ویسے تو ایک انسان کا بھی قتل ناحق پوری انسانیت کا قتل ہے، تو سورۃ المائدہ میں آیا۔ اور اس میں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، جان جو ہے نا یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کسی کی جان لے نہیں سکتے۔ اس لیے دیکھیں جب آپ جانور بھی ذبح کرتے ہیں نا تو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی جان موجود ہے، اس سے بھی آپ زندگی چھین نہیں سکتے۔ جب آپ اس سے زندگی چھیننے لگتے ہیں نا تو بسم اللہ ہی اللہ اکبر پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم تھا، اس کے نام پہ میں تیری جان لے رہا ہوں، ورنہ میں تیری جان نہیں لے سکتا۔ یہ اس کا حکم ہے کہ تجھے اس نے میرے لیے پیدا کیا کہ میں تجھے کھاؤں، تو میں جب اب تیری جان نکالوں گا تو اس کے نام پر نکالوں گا، کیونکہ مالک جان کا کون ہے؟ اللہ۔ اس طرح آپ کسی کافر کی بھی جان نہیں لے سکتے، الا یہ کہ میدان جنگ میں وہ آپ کے مقابلے پہ آئے، تو اس وقت بھی آپ اپنی دشمنی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خاطر۔ وہ جو سیدنا علی کا واقعہ ہے کہ جب وہ کافر کے سینے پہ چڑھ گئے تھے، اس نے تھوک دیا تو وہ اتر گئے، ان کا بھائی اب میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا، بس وہ اسی چیز سے امپریس ہو کے مسلمان ہو گیا۔ دیکھیں نہیں جہنم کے دہانے پہ پہنچا ہوا بندہ، آخری ٹائم پہ اللہ نے اس کے لیے جنت کر دی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ڈیسٹنی اور تقدیر، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور کافروں کو قتل بھی کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے میدان جنگ میں، اور خود بھی قتل ہوتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا تھا پختہ، تورات میں بھی یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، انجیل نیو ٹیسٹمنٹ میں، اور قرآن میں بھی، یعنی تینوں کتابوں کے اندر وہی بات ہے کہ دنیا کی زندگی مجھے دو، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی لے لو، اور یہی ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جی،
ہاں، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ کے اینڈ پہ بھی فرمایا نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک یونیورسل ٹروتھ، یہی ایک کانٹے کی بات تھی جو اگلے سارے صحیفوں میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے آسمانی صحائف ہوں، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی. یہاں پہ بھی آ گیا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اپنی جان اور مال اللہ کے لیے خرچ کرے گا اللہ اسے جنت دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے بیعت کی ہوئی ہے مومنین کے ساتھ. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ اکبر. اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اپنے وعدے کو اللہ سے بڑھ کر. یعنی اللہ تو ہمارا یہ جو میرا وعدہ ہے نا، تو میں تو وعدہ وفا کروں گا، مجھ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. دنیا میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کبھی محنت بھی کرتے ہیں نا، رزلٹ آپ کے خلاف آتا ہے، کیونکہ اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے. اس وجہ سے بعض اوقات انسان کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ یار میں دنیا میں محنت کروں اور اس دا اینڈ میں بھی میرے ساتھ بیڈ لک ہو جائے. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہوگی، بیڈ لک کا تعلق صرف دنیا کے ساتھ ہے. آخرت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا. وعدہ خلافی یہاں بھی نہیں اس نے کی، اس نے پہلے ہی بتا دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. میں ضرور آزماؤں گا بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی آزمائش نہیں ہے. دنیا میں جس نے وقت کے پیغمبر کو پہچانا، اس کی پیروی کی، تو آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں اس کے لیے، گڈ لک ہی ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کون اپنے وعدے کو وفا کرنے والا ہوگا. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، پس خوشیاں مناؤ اس بیعت کے اوپر جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. یہ دیکھیں، یہ بیعت کا لفظ آ گیا. جو میں نے کہا تھا نا، بیعت کس سے ہے؟ اللہ سے. اور اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ بیعت ہے جس پہ خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ میں نے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ لے نہ جاؤں ساتھ. تو آپ نے پہلے جنت ہی جا کے دس، اتنا آسان ہے جنت کمانا. تو جنت میں وہ لوگ جائیں گے جنہوں نے نبی الاسلام کو اپنا امام مانا ہے. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں واضح فرما رہا ہے کہ اس بیعت کے اوپر خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. یہ ہے وہ کامیابی جو بڑی کامیابی ہے. اللہم اجعلنا منہم، آمین. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان لوگوں میں شمار کرے کہ جو اس طرح کی بیعت کے ذریعے ہمیشہ کی کامیابیاں حاصل کرنے والے لوگ ہیں، آمین. تو اسی آیت کے اوپر کنکلوڈ کرتے ہیں، کیونکہ چلیں یہ اگلی آیت بھی اس کے ساتھ کور کر لیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی جو نشانی بتائی ہے، التائبون العابدون، یہ اہل ایمان وہ ہیں جو توبہ کی روش اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں. السائحون، روزہ رکھنے والے ہیں. الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے ہیں اور سجدے کرنے والے ہیں. دیکھ لیں اس میں کوئی نعرہ لگانے والا کوئی بھی نہیں آیا. ہاں، یہ جو دودھ پینے والے مجنو ہیں یہ دنیا میں ہی چلتے ہیں. اللہ کو کام کرنے والے بندے چاہیے. الآمرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے ہیں. ہاں، اپنا نماز روزہ سیدھا کرنے والے نہیں، صرف سچائی کے لیے کھڑے ہونے والے. یہ ہے مشکل کام. والناہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی جو حدیں ہیں نا کہ یہ حلال ہے، یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے، یہ فرض ہے، یہ کرنا ہے، یہ حرام ہے، اس سے دور رہنا ہے، ان حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں. وبشر المؤمنین، تو اے نبی علیہ السلام ایسے مومنین کو خوشخبری آپ سنا دیں کہ ان کے لیے جنت پکی ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کبھی بھی نہیں کرے گا. دیکھ لیں، اللہ کو یہ بندے چاہیے جی. کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے، یعنی فراڈیے ہیں، ٹھگ ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، بے نمازی ہیں،
जो कुछ भी है या अल्लाह हमें इसी तरीके से कबूल कर। अल्लाह तो कह रहा है कि मैंने जो कबूल करने हैं वो कौन से हैं? तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले, इनके लिए बिशारत है। बाकी वो अपनी विशफुल थिंकिंग के अंदर रहें, अल्लाह को उनसे कोई लेना देना नहीं है। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ये कि आपने पूरी वीडियो देखी, मिर्जा अली की अपनी ज़ाती राय दें कि भाई आपने वो वीडियो देखी है पीरी मुरीदी वाली, जानवर वाली, उसके बाद मिर्जा अली का क्लिप भी सुन लिया। अब अपनी राय दें कि आप क्या इस वीडियो के बारे में कहते हो, मिर्जा अली ने जो सारी बात की, आपकी ज़ाती राय क्या है उनके बयान के बारे में। जो भी राय है हमें कमेंट में जरूर करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करना, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिला दोस्तों के लिए अल्लाह हाफिज़।